बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फ़ोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको गुस्ताखाने अहले बैत का दर्दनाक इंजाम और मुहिब्बान अहले बैत के लिए दुनिया व आखिरत में क्या क्या इनामात हैं और बुग़्ज़ अहले बैत रखने वाले की मौत किस बुरे हाल में हो गई और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत से मोहब्बत की कितनी ताकीद फरमाई। इंतहाई अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप इसे पसंद फरमाएं तो दूसरों को भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। सामीन, बुग़्ज़ अहले बैत रखने वालों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तालीमात के मुताबिक क्या तंबीह की गई है, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद आइमा 12 होंगे जिनमें से 9 सल्बे हुसैन से होंगे और उनका 9वां कायम होगा। खुशबहाल उनके दोस्तों के लिए और वील उनके दुश्मनों के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 12 आइमा अहले बैत मिसले नकबा बनी इसराइल के 12 होंगे। इसके बाद हुसैन अलैहिस्सलाम के कांधे पर हाथ रख कर फरमाया कि 9 इसके सलब से होंगे जिनका 9वां मैदी होगा, जो ज़मीन को अदलो इंसाफ से इसी तरह भर देगा जिस तरह जुल्म जोर से भरी होगी। वील है उन सब के दुश्मनों के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह पर अरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा सफ़ा व मरवा के दरमियान 1000 साल इबादत करे, फिर 1000 साल दोबारा और 1000 साल तीसरी मरतबा और हम अहले बैत की मोहब्बत हासिल ना कर सके तो परवरदिगार उसे मुंह के बल जहन्नम में डाल देगा। जैसा कि इरशाद होता है कि मैं तुमसे मोहब्बत अक़रबा के अलावा कोई और सवाल नहीं करता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स 1000 साल इबादत इलाही करे और फिर ज़बह कर दिया जाए और हम अहले बैत से दुश्मनी लेकर खुदा की बारगाह में पहुँच जाए तो परवरदिगार उसके सारे अमाल को वापस कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह पर फरमाया, परवरदिगार इश्तहा से ज़्यादा खाने वाले, अतात खुदा से गफलत बरतने वाले, सुन्नत रसूल को तर्क करने वाले, अहद को तोड़ देने वाले, इतरत पैगंबर से नफ़रत करने वाले और हमसाया को अज़ियत देने वाले से सख्त नफ़रत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे अदावत वही करेगा जिसकी वलादत खबीस होगी। हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि बदतरीन अंधा वो है जो हम अहले बैत के फ़ज़ाइल से आँखें बंद कर ले और हमसे बिला सबब दुश्मनी का इजहार करे कि कोई हमारी ख़ता इसके अलावा नहीं है कि हमने हक़ की दावत दी और हमारे गैर ने फितना और दुनिया की दावत दी, और जब दोनों बातें इसके सामने आएँ तो हमसे नफ़रत व अदावत करने लगा। हज़रत अली एक और जगह पर इरशाद फरमाते हैं कि हर बंदा के लिए खुदा की तरफ से 40 पर्दादारी के इंतज़ामात हैं, यहाँ तक कि 40 गुनाह कबीरा कर ले तो सारा पर्दा उठ जाता है और परवरदिगार मलाइका को हुक्म देता है कि अपने परों के ज़रिए मेरे बंदे की पर्दा पोशी करो, और बंदा उसके बाद भी हर तरह का गुनाह करता है और इसी को काबिल तारीफ़ करार देता है तो मलाइका अर्ज़ करते हैं कि परवरदिगार आलम, ये तेरा बंदा हर तरह का गुनाह कर रहा है और हमें इससे हमें इसके अहमाल से हया आ रही है। अरशाद होता है, अच्छा अपने परों को उठा लो। इसके बाद वो हम अहले बैत की अदावत में पकड़ा जाता है और ज़मीन व आसमान के सारे पर्दे चाक हो जाते हैं
اور ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ خدایا اس بندے کا اب کوئی پردہ نہیں رہ گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو یعنی اس دشمن اہل بیت کو کوئی بھی پرواہ ہوتی تو تم سے پروں کو ہٹانے کے بارے میں نہ کہتا۔ جمیل بن میسر نے اپنے والد نخعی سے روایت کی ہے کہ مجھ سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، میسر سب سے زیادہ محترم کون سا شہر ہے؟ ہم میں سے کوئی جواب نہ دے سکا تو فرمایا مکہ۔ اس کے بعد مکہ میں سب سے زیادہ محترم جگہ، اور پھر خود ہی فرمایا کہ رکن سے لے کر حجر اسود کے درمیان، اور دیکھو اگر کوئی شخص اس مقام پر 1000 سال عبادت کرے اور پھر خدا کی بارگاہ میں ہم اہل بیت کی عداوت لے کر پہنچ جائے تو خدا اس کے جملہ اعمال کو رد کر دے گا۔ آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بغض اہل بیت کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پروردگار کی ناراضگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں آسمان پر گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں شب معراج میں آسمان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ در جنت پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حبیب اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ فاطمہ خیرت اللہ اور ان کے دشمنوں پر لعنت اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے شب معراج پر آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ در جنت پر سونے کے پانی سے لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ خدا نہیں ہے، محمد اس کے رسول ہیں، علی اس کے ولی ہیں، فاطمہ اس کی کنیز ہیں، حسن و حسین اس کے منتخب ہیں اور ان کے دشمنوں پر خدا کی لعنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر خاندان اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے سوائے نسل فاطمہ علیہ السلام کے کہ میں ان کا ولی اور وارث ہوں، اور یہ سب میری اطرت ہیں، میری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں، ان کے فضل کے منکروں کے لیے جہنم ہے، ان کا دوست خدا کا دوست ہے اور ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ جو آل محمد سے نفرت کرے گا وہ روز قیامت اس طرح محشور ہوگا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ رحمت خدا سے مایوس ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے لیے خدا کے غضب کے لشکر ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص بغض اہل بیت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ منافقین سے ملحق ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہم اہل بیت سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا۔ ایک اور جگہ پر آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا دوست مومن متقی ہوگا اور ہمارا دشمن منافق شکی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انسان کی روح اس وقت تک جسم سے جدا نہیں ہوتی جب تک جنت کے درخت یا جہنم کے زقوم کا مزہ نہ چکھ لے، اور ملک الموت کے ساتھ مجھے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو نہ دیکھ لے۔ اس کے بعد اگر ہمارا محب ہے تو ہم ملک الموت سے کہتے ہیں کہ ذرا نرمی سے کام لو کہ یہ مجھ سے اور ہمارے اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اور اگر ہمارا اور ہمارے اہل بیت کا دشمن ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ملک الموت ذرا سختی کرو کہ یہ ہمارا اور ہمارے اہل بیت کا دشمن تھا، اور یاد رکھو ہمارا دوست مومن کے علاوہ اور ہمارا دشمن منافق بدبخت کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے جن میں سے 9 حسین کے سلب سے ہوں گے اور 9واں ان کا قائم ہوگا، اور ہمارا دشمن منافق کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہماری اطرت سے بغض رکھے وہ ملعون، منافق اور خسارہ والا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہوشیار رہو، اگر میری امت کا کوئی شخص تمام عمر دنیا تک عبادت کرتا رہے اور پھر میرے اہل بیت اور میرے چاہنے والوں کی عداوت لے کر، یعنی میرے اہل بیت کی عداوت لے کر خدا کے سامنے جائے، تو پروردگار اس کے سینے کے نفاق کو بالکل کھول دے گا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم گروہ انصار منافقین کو صرف علی بن ابی طالب کی عداوت سے پہچانا کرتے تھے، یعنی جو شخص حضرت علی سے بغض رکھتا تھا اس کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ کیا یہ منافق ہے یا مومن ہے۔ اور اس کا تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ کفار سے الحاق ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوشیار ہو کہ جو بغض آل محمد پہ مر جائے گا وہ کافر مرے گا، جو بغض آل محمد پر مرے گا وہ بوئے جنت نہ سونگھ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی وہ نہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس میں 3 چیزیں ہوں گی نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بغض علی علیہ السلام، عداوت اہل بیت اور ایمان کو صرف کلمہ تصور کرنا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے الحاق ہو جاتا ہے اس شخص کا۔ جابر بن عبداللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اسے روز قیامت یہودی محشور کرے گا۔ میں نے عرض کی حضور چاہے نماز روزہ کیوں نہ کرتا ہو؟ تو آپ نے فرمایا چاہے نماز روزے کا پابند ہو اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہو۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم ممبر پر تشریف لے گئے جب تمام انصار و مہاجرین نماز کے لیے جمع ہو چکے تھے، اور فرمایا ایھا الناس، جو ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا پروردگار اس کو یہودی محشور کرے گا۔ تو میں نے عرض کی حضور چاہے توحید و رسالت کا کلمہ پڑھتا ہو؟ فرمایا بے شک پڑھتا ہو۔ یہ کلمہ صرف اس قدر کارآمد ہے کہ خون محفوظ ہو جائے اور لذت کے ساتھ جزیہ نہ دینا پڑے۔ اس کے بعد فرمایا ایھا الناس، جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھے گا پروردگار اسے روز قیامت یہودی محشور کرے گا اور یہ دجال کی آمد تک زندہ رہے گا، یعنی یہ دجال کی آمد تک اگر زندہ رہ گیا تو اس پر ایمان ضرور لے آئے گا، اور اگر نہ رہ گیا تو قبر سے اٹھایا جائے گا کہ دجال پر ایمان لے آئے اور اپنی حقیقت کو بے نقاب کر دے۔ پروردگار نے میری تمام امت کو روز اول میرے سامنے پیش کر دیا اور سب کے نام بھی بتا دیے، جس طرح آدم کو اسماء کی تعلیم دی تھی۔ میرے سامنے سے تمام پرچم دار گزرے تو میں نے علی اور ان کے چاہنے والوں کے حق میں استغفار کیا۔ اس روایت کے راوی سنان بن صدیر کا بیان ہے کہ مجھ سے میری والدہ نے یعنی میرے والد نے کہا کہ اس حدیث کو لکھ لو۔ میں نے لکھ لیا اور دوسرے دن مدینہ کا سفر کیا۔ وہاں حضرت امام صادق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری جان قربان، مکہ کے صدیف نامی ایک شخص نے آپ کے والد کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ فرمایا تمہیں یاد ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے لکھ لیا ہے۔ فرمایا ذرا دکھلاؤ۔ میں نے پیش کر دیا۔ جب آخری نقرہ کو دیکھا تو فرمایا صدیر یہ روایت کب بیان کی گئی؟ میں نے عرض کی کہ آج 7واں دن ہے۔ فرمایا میرا خیال تھا کہ یہ حدیث میرے والد بزرگوار سے کسی انسان تک نہ پہنچے گی۔ حضرت امام باقر ایک شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا مومن ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری عداوت اسے یہود و نصارہ سے ملحق کر دیتی ہے۔ تم لوگ اس وقت تک داخل جنت نہیں ہو سکتے ہو جب تک مجھ سے محبت نہ کرو۔ وہ شخص جھوٹا ہے جس کا خیال یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ علی کا دشمن ہو۔ اور 5ویں چیز بغض اہل بیت رکھنے والے کے لیے
کہ قیامت کے روز دیدار پیغمبر سے محروم رہے گا۔ عبد السلام بن صالح الحروی از امام رضا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ فرزند رسول، پھر اس روایت کے معنی کیا ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب یہ ہے کہ انسان پروردگار کے چہرے کو دیکھ لے۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کا خیال ظاہری چہرہ کا ہے تو وہ کافر ہے۔ یاد رکھو کہ خدا کے چہرہ سے مراد انبیاء، مرسلین اور اس کی حجتیں ہیں، جن کے وسیلے سے اس کی طرف رخ کیا جاتا ہے اور اس کے دین کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ اس نے خود فرمایا کہ اس کے چہرہ کے علاوہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ انبیاء اور مرسلین اور حجج الہیہ کی طرف نظر کرنے میں ثواب عظیم ہے، اور رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے اہل بیت اور میری اطاعت سے بغض رکھے گا وہ روز قیامت مجھے نہ دیکھ سکے گا اور میں بھی اس کی طرف نظر نہ کروں گا۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز مجزوم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا خدا اسے روز قیامت کوڑی میشور کرے گا، یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوگا وہ قیامت کے دن۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ بغض اہل بیت رکھنے والا شفاعت سے محروم ہوگا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی بن ابی طالب کی طرف رخ کر کے اس آیت کی تلاوت کرتے دیکھا، رات کے ایک حصہ میں بیدار ہو کر یہ خدائی عطیہ ہے، وہ اس طرح تمہیں مقام محمود تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا یا علی، پروردگار نے مجھے اہل توحید کی شفاعت کا اختیار دیا ہے، لیکن تم سے اور تمہاری اولاد سے دشمنی رکھنے والوں کے بارے میں منع کر دیا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ بے شک مومن اپنے ساتھی کی شفاعت کر سکتا ہے لیکن ناسبی کی نہیں، اور ناسبی کے بارے میں اگر تمام انبیاء مرسلین مل کر بھی سفارش کریں تو یہ شفاعت کارآمد نہ ہوگی۔ اور جہنم میں داخلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو شخص بھی دشمنی کرے گا اللہ اسے جہنم میں جھونک دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا پروردگار اسے جہنم میں منہ کے بل ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اولاد عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے پروردگار سے 3 چیزوں کا سوال کیا ہے، تمہیں ثبات قدم عنایت کرے گا، تمہارے گمراہوں کو ہدایت دے اور تمہارے جاہلوں کو علم عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کی ہے کہ وہ تمہیں سخی، کریم اور رحم دل قرار دے دے کہ اگر کوئی شخص رکن و مقام کے درمیان کھڑا ہے، یعنی کھڑا رہے، نماز روزہ ادا کرتا رہے اور ہم اہل بیت کی عداوت کے ساتھ روز قیامت حاضر ہو تو یقیناً وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ معاویہ بن خدیج آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت حسن بن علی کے پاس بھیجا کہ ان کی کسی بیٹی یا بہن کے لیے یزید کا پیغام دوں، تو میں نے جا کر مدعا پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اہل بیت بچیوں کی رائے کے بغیر ان کا عقد نہیں کرتے، لہٰذا میں پہلے اس کی رائے دریافت کر لوں۔ میں نے جا کر پیغام کا ذکر کیا تو بچی نے کہا کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ظالم ہمارے ساتھ فرعون جیسا برتاؤ نہ کرے کہ تمام لڑکوں کو ذبح کرے اور صرف لڑکیوں کو زندہ رکھے۔ میں نے پلٹ کر حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے تو اس قیامت کی بچی کے پاس بھیج دیا جو امیر المومنین معاویہ کو فرعون کہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا معاویہ دیکھو، ہم اہل بیت کی عداوت سے پرہیز کرنا۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی ہم اہل بیت سے بغض و حسد رکھے گا وہ روز قیامت جہنم کے کوڑوں سے ہنکایا جائے گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار کا پیدا کیا ہوا ہر ملک اور اس کا بھیجا ہوا ہر نبی اور ہر صدیق و شہید ہم اہل بیت کے دشمن کی سفارش کرے تو خدا اسے جہنم سے نکال دے تو ناممکن ہے
اس نے صاف کہہ دیا یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ امام صادق جو فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ اس سے محبت معلوم ہو جائے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے اور ہمارا اتباع کرے۔ کیا اس نے مالک کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کا دعویٰ ہے کہ خدا کے چاہنے والے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خدا کی قسم کوئی بندہ خدا کی اطاعت نہیں کرے گا مگر یہ کہ پروردگار اپنی اطاعت میں ہمارا اتباع شامل کر دے گا، اور کوئی شخص ہمارا اتباع نہیں کرے گا مگر یہ کہ پروردگار اسے محبوب بنا لے، اور جو شخص ہمارا اتباع ترک کر دے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا، اور جو ہمارا دشمن ہوگا وہ اللہ کا گناہ گار ہوگا۔ جو گناہ گار مر جائے گا اسے خدا رسوا کرے گا اور منہ کے بال جہنم میں ڈال دے گا۔ اس طرح یہ تمام تفصیلات تھیں۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ جو ہم سے بغض رکھے گا وہ حضرت محمد کا دشمن ہوگا، اور جو ان کا دشمن ہوگا وہ خدا کا دشمن ہوگا، اور جو خدا کا دشمن ہوگا اس کے بارے میں خدا کا فرض ہے کہ وہ اسے جہنم میں ڈال دے اور اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ تھے وہ بیانات کہ جو اطاعت پیغمبر اور محبت اہل بیت کے حوالے سے ضروری ہیں۔ خدا ہمیں محبت اہل بیت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔